नाज़रीन, हुकूमती सफ़ों में फूट डालने की कोशिशें हो रही हैं। सड़कों की बजाय पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत को टफ टाइम देने की राह पर पीपल्स पार्टी चल पड़ी है। हुकूमत गिरा देने की धमकियां लॉन्ग मार्च के नारों से जरा फुर्सत मिली है तो अब बिलावल भुट्टो एमक्यूएम को हुकूमत ना गिराए जाने का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आज कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने एमक्यूएम को मुखातिब करते हुए कहा कि ये बात समझ से बालातर है कि एमक्यूएम किस मजबूरी के तहत मौजूदा हुकूमत के साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो ने एमक्यूएम को एहसास दिलाया कि उनके वोटों की वजह से हुकूमत कायम है, लेकिन आप अपनी मजबूरी की बजाय आवाम की मजबूरी के बारे में सोचें। एमक्यूएम है, मेरा समझ से बाहर है। उनका अपना बेस के मुताबिक, अपना सियासत के मुताबिक इस हुकूमत के साथ एक दिन में मजीद रहना तो अपने अवाम के, अपने वोटर के डिमांड नहीं है। पता नहीं किस मजबूरी के मुताबिक वो आज तक इस हुकूमत के साथ खड़े हैं, इसलिए कि जितने टाइम वो देते हैं, हर दिन जो वो इस हुकूमत के साथ देते हैं, तो उनके वोटों की वजह से ये हुकूमत कायम है। बिलावल को समझ नहीं आ रही है कि एमक्यूएम की हुकूमत के साथ क्यों वाबस्ता है, और वाकई ही ये बात है भी पुरस्रार, क्योंकि एमक्यूएम ने पीटीआई हुकूमत की हिमायत की ही इसी शर्त पर थी कि उनके मुतालबात पूरे किए जाएंगे। लेकिन हुकूमत ने 2.5 साल गुजरने के बावजूद भी उनका एक भी मुतालबा पूरा नहीं किया। गुज़िश्ता 1 साल में एमक्यूएम हुकूमत से कई बार वादा खिलाफी और मुतालबात न पूरे किए जाने का शिकवा कर चुकी है। कई बार एहतजाज भी किया गया, हत्ता कि 1 साल पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी अपनी वजारत से भी मुस्ताफी हो गए थे, लेकिन हर बार उनके साथ वादों और तसल्लियां देने के बाद साथ बिठा लिया जाता था। 1.5 हफ्ता कबल भी एमक्यूएम ने हुकूमत से अलहदा होने की धमकी दी थी। हमें वो जवाब बता दीजिए कि हम हुकूमत में क्यों शामिल हैं, हम वहाँ क्या करें। आपने हमसे किए हुए एक भी नुक्ते पर अमल दरामद नहीं की। हम हुकूमत में क्यों हों, काबीना में क्यों हों, या ऐवान में भी हमारी बात ना सुनी जाए तो हमें बता दिया जाए क्या हम इन मुंतखब ऐवानों से भी बाहर आ जाए। क्या सड़कें ही वाहिद रास्ता है पाकिस्तान में इंसाफ हासिल करने के लिए। एमक्यूएम हुकूमत से खफा दिखाई दे रही है और पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहाद की दरारों को शगाफ में बदलना चाहती है। पीडीएम के मौक़िफ़ के बरअक्स सड़कों पर एहतजाज की बजाय, इस्तीफों के इंतहाई ऑप्शन की बजाय पार्लियामेंट के अंदर से हुकूमत को गिराने के लिए सरगर्म नजर आती है। पीडीएम चाहती थी कि असम्बलियों से इस्तीफे देकर निजाम को मुअत्तल किया जाए, लेकिन बिलावल भुट्टो का कहना था कि सिस्टम के अंदर रहकर ही हुकूमत को घर भेजना चाहिए। हम समझते हैं कि हमें इस हुकूमत को पार्लियामान में भी चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को पंजाब असेंबली में और नेशनल असेंबली में चैलेंज करना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशंस की सूरत में चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए। इस मकसद के लिए पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहादियों को हुकूमत से तोड़ने की कोशिश कर रही है। एमक्यूएम को हुकूमत से अलहदगी के पैगाम दिए जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं कि पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम को पीटीआई हुकूमत से किनारा कशी का मशवरा दिया हो। 1 साल पहले भी जब एमक्यूएम ने पीटीआई से नाराजगी का इज़हार किया था, तब भी बिलावल भुट्टो ने एमक्यूएम को पेशकश की थी कि वफाकी हुकूमत को छोड़ने की सूरत में पीपल्स पार्टी इन्हें सिंध में वजारतें दे सकती है। आप अपना अलायंस तोड़े, पीटीआई के साथ खत्म करें, गिरा दो इमरान की हुकूमत को, कराची को बचाओ, हम आपके साथ रहेंगे। जितने वजारतें वफाक में एमक्यूएम के पास है हम सिंध में देने के लिए तैयार है। शर्त यह है कि इमरान को घर भेजे। पीपल्स पार्टी एक बार फिर एमक्यूएम को वफाकी हुकूमत से अलहदगी का मशवरा दे रही है। क्या एमक्यूएम इस मशवरे पर गौर कर सकती है? पूछेंगे एमक्यूएम के रहनुमा फैसल सब्जवारी साहब से। फैसल साहब शुक्रिया। सवाल तो बड़ा वैलिड है सर कि आपका कोई मुतालबा, आपकी अव्वलीन शराइत में से जो पहली शर्त आपका वो था मर्दमशुमारी थी, वो तक पूरी नहीं की गई। तो सर इस हुकूमत से रहने का जवाज क्या है? खुद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि हमें वो जवाज बताया जाए। तो सर ये वो जवाज है क्या फिर आपका? देखें, ये सवाल उठता है और इस सवाल का भी मैं जवाब दूंगा। मिसाल के तौर के ऊपर अगर हमारा नुक्ता अव्वल ही यही था कि मर्दमशुमारी में जो पार्लियामान की करारदाद मंजूर की गई, ऑडिट किया जाए,
جب یہ بتایا جانے لگا مختلف اداروں کی جانب سے کہ جو مردم شماری کے معاملات دیکھتے ہیں کہ شاید یہ آڈٹ نہیں ہو سکتا، سینٹ آف پاکستان میں جواب ملا، تو پھر ایم کیو ایم نے مطالبہ رکھا کہ آپ ایک نئی مردم شماری کروائیں اور اس کا اعلان کریں. تو ہمارے لیے یہ بہرحال بات کسی حد تک اطمینان بخش ہے کہ کابینہ کی کمیٹی نے جو اپنی سفارشات دی ہیں مردم شماری کے حوالے سے، اس میں یہی نقطہ ڈالا ہے کہ نئی مردم شماری کا جلد از جلد اعلان کیا جائے اور اس میں کیا کیا مراحل ہوں گے. یہی چیز مشترکہ مفادات کی کونسل میں جائے گی. باقی بھی ایم کیو ایم کے جو مذاکرات میں کے نتیجے میں ایک ہماری مفاہمتی یادداشت تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اس پہ بہت سارے نکات کے اوپر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی سبسٹینشیل کام ہوا ہے، لیکن بہرحال گفتگو شروع ضرور ہوئی. لیکن ساتھ ہی ساتھ میرا سوال یہ ہے کہ بلاول صاحب یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کے جلسے سے خطاب نہیں کر رہے. وہ ایک ایسی جماعت کے چیئرمین ہیں جس کی 13 برسوں سے بلا شرکت غیر صوبہ سندھ اور اس کے دارالحکومت میں حکمرانی ہے، جس کے پاس کئی ہزار ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ملا کراچی شہر کے طفیل، جس کو پچھلے 2 سال میں صرف 1600 ارب روپے قومی مالیاتی کمیشن سے ملے. اس نے کیا کیا؟ بلاول صاحب اسلام آباد میں کہتے ہیں قومی مالیاتی کمیشن میں حصہ دو. صوبے میں کیا کرتے ہیں؟ صوبائی مالیاتی کمیشن بنائے نہیں 13 سالوں میں. اسلام آباد میں کھڑے ہو کے نیشنل اسمبلی میں تقریر بہت اچھی کرتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کا دفاع کریں گے اور یوں ہے اور ہوں ہے. یہ بھول جاتے ہیں کہ اسی 18ویں ترمیم میں آئین کا آرٹیکل 140A موجود ہے جو یہ بتاتا ہے کہ با اختیار با وسائل بلدیاتی حکومتوں کا قیام آئینی طور کے اوپر عمل میں لایا جائے گا. بلاول صاحب نے یہ کیا؟ نہیں کیا. اس کے بجائے انہوں نے کیا ہے؟ یہ تو ایم کیو ایم کا پی ٹی آئی کے ساتھ معاہدہ ہے. آپ کا حکمران ہونے کے ناطے صوبے کی عوام سے معاہدہ ہے. آپ جس شہر سے سب سے زیادہ ٹیکس لیتے ہیں، جس کے پیسوں سے پورا صوبہ چل رہا ہے اور پل رہا ہے، اس کے عوام کے ساتھ بھی ایک آپ کا معاہدہ ہے. اس معاہدے کے تحت آپ نے دیا کیا ان کو؟ آپ نے یہاں 13 برسوں کی حکمرانی میں 13 بوند پانی نہیں لے کر آئے ہیں کراچی میں آن ریکارڈ ہوں یہ بات کہنے میں. 13 برسوں کی حکمرانی میں 13 بسیں نہیں چلائی ہیں کراچی شہر میں بلاول صاحب نے اور ان کی پارٹی نے. تو ایم کیو ایم سے سوال طلب کرنے سے پہلے تو صوبے کے خزانے کے کئی ہزار ارب روپے کیا صرف جی آئی ٹیوں کی نظر ہوں گے؟ کیا صرف فالودے والوں اور ٹھیلے والوں کے اکاؤنٹس میں سے نکلیں گے؟ کیا صرف شوگر ملز خریدی جائیں گی؟ ان باتوں کا جواب بھی بلاول صاحب کو دینا پڑے گا. اچھا فیصل صاحب، میں آپ کا جواب بڑی مفصل جواب تھا، میں سنا، بڑے اس کو غور سے سنا. آپ ایک صاحب مطالعہ آدمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ مجھے اس بات کا پتا ہے کہ فیصل سبزواری کے دل کو پتا ہوگا کہ میں نے علی حیدر کے سوال کا جواب نہیں دیا، اور یہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں ابھی بھی کہ مجھے اس کیوں کا جواب مل جائے. ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں یہ سوال بلاول بھٹو نے نہیں کیا، یہ کسی عام کراچی کے شہری نے کیا ہے، یہ علی حیدر نے کیا، لٹ سے فرض کر لیتے ہیں. تو سر وہ کیوں ابھی بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ وہ اولین شرائط، وہ اولین کام جو اس حکومت کے اتحادی ہونے کے ناطے ہونے چاہیے تھے کراچی کے لیے، وہ نہیں ہوئے ہیں. تو پھر کیا کوئی جواز ایسا رہتا ہے، کوئی امید رہتی ہے ایسی فیصل بھائی؟ علی حیدر میرے دوست، اگر میں نے تھوڑا بہت آئین کو، قانون کو نہ پڑھا ہوتا، 15 برس میں نے سندھ اسمبلی میں بیٹھ کے اتنی ہی مکھیاں ماری ہوتی جتنی کئی سابقہ اور موجودہ وزراء مار رہے ہیں، تو یقین جانیے کہ میں بھی آل گنز بلیزنگ ساری کی ساری توپوں کا رخ وفاقی حکومت کی جانب کر دیتا. آج مثال کے طور پر اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت ہوتی اور صوبہ سندھ میں تحریک انصاف کی حکومت ہوتی، تو یقین جانیے کہ میں اسی شد و مت سے صوبائی حکومت سے سوال اٹھاتا. کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں بہرحال کہنے کو ہی صحیح لیکن ایک آئین کا انتظام تو ہے. اس آئین کے تحت وسائل اور اختیارات 18ویں ترمیم کے بعد وفاقی حکومت کی جانب نہیں گئے، صوبائی حکومت کی جانب آ گئے. میرے شہروں کا، میرے شہر کا، میرے لوگوں کا جو مسئلہ ہے، مثال کے طور کے اوپر تحریک انصاف کے ساتھ معاہدے میں ہم نے یہ ڈالا تو کہ با اختیار اور با وسائل بلدیاتی نظام حکومت ہوگا، لیکن تحریک انصاف کی وفاقی حکومت سے مجھے یہ توقع بھی نہیں تھی کہ وہ سندھ اسمبلی میں کوئی ایسی قانون سازی کر سکیں گے کہ جو آئینی طور پر اب سندھ اسمبلی کا مینڈیٹ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے کرنی تھی. میں نے تحریک انصاف کے ساتھ معاہدے میں یہ نقطہ ڈالا ضرور
کہ جناب ایک بہتر مقامی پولیس پر حامل پولیسنگ سسٹم ہوگا، لیکن یہ کام تو صوبائی حکومت کے کرنے کا تھا. تو میرا یہ سوال اٹھانا اس لیے صوبائی حکومت سے میرے دوست بنتا ہے کہ وفاقی حکومت سے تو میں کہتا ہوں کہ آپ ترقیاتی اخراجات میں کراچی شہر جو کہ وفاق کو چلا رہا ہے 60% سے زیادہ ریونیو دے رہا، وہاں خرچ کریں. انہوں نے کچھ شروع بھی کیا جو کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اپنی صوبائی حکومت سے ایک ووٹر ہونے کے ناطے، ایک ٹیکس پیئر ہونے کے ناطے، ایک شہری ہونے کے ناطے یہ میرے سوالات ہیں. تحریک انصاف کو میں حکومت سے کیوں نہیں نکل سکتا؟ سب سے بڑی وجہ میرے نزدیک ابھی یہ ہے کہ دیکھیں نمبرز میں ایم کیو پاکستان بہت کم ہے. ایم کیو پاکستان کے مثال کے طور پر ایک ہائپوتھیٹیکل سیناریو میں جاتے ہیں، فرض کرتے ہیں کہ ایم کیو پاکستان کہتی ہے کہ جناب ہم وزیر اعظم صاحب کا ساتھ نہیں دے رہے، تو کیا ہوگا؟ تو ہوگا یہ کہ جناب وزیر اعظم صاحب اسمبلی میں اپنی اکثریت کھو دیں گے، لیکن ان کو اعتماد کا ووٹ نہیں لینا ہوگا. ان کے لیے ایک آئے گی تحریک عدم اعتماد. کون پیش کرے گا؟ پیپلز پارٹی لے کر آئے گی. میں پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد پر اعتماد کیسے کروں؟ میرا ووٹر مجھ سے سوال یہ کرتا ہے. آپ میری مشکل سمجھیے کہ جو صوبائی حکومت اپنے صوبائی دارالحکومت کو اپنی چھپی ہوئی اور بسا اوقات عیاں عصبیت کی بنیاد کے اوپر محروم رکھتی چلی آئی ہے، میں محض اس بنیاد کے اوپر کہ تحریک انصاف کی وفاقی حکومت اس حساب سے کراچی شہر میں کام نہیں کروا پا رہی جہاں اس کے پاس بھی بہت ساری نشستیں ہیں، اس بنیاد پر میں کم از کم پیپلز پارٹی کے اوپر اعتماد کرنے کے اوپر آمادہ نہیں. پیپلز پارٹی کو چاہیے یہ کہ وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرے. یہ نہیں کرے کہ ورلڈ بینک کے قرضہ لیے ہوئے جو اپنا ایک ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کے تحت بھٹو صاحب کی سالگرہ والے دن کوئی پروجیکٹ افتتاح کر لیا. بھائی یہ بھی قرضے سے ہیں، یہ قرضہ بھی لڑکانا کہ میرے دوست ادا نہیں کریں گے، یہ قرض بھی کراچی کے شہری ادا کر رہے ہوں گے. یو اسٹارٹ پرفارمنگ ہے، آپ یہاں کام کرنا شروع کیجئے. میرے پاس گنجائش نہ چھوڑیے کہ میں کراچی کے لیے کم کام کر پانے والی تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ کھڑا ہوں. میری پرابلم ہے، میرے مسائل ہیں. میرے مسائل کیا ہیں؟ مثال کے طور پر ایم کیو جب اس حکومت میں آئی ہمارے 150 سے زیادہ لاپتہ کارکنان تھے. علی حیدر میرے بھائی وہ کم از کم تحریک انصاف کی وفاقی وزارت داخلہ کے دور میں لاپتہ نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت صوبائی وزیر داخلہ میرے دوست چیف منسٹر تھے، آج بھی ہیں. صوبائی حکومت کا سوال بنتا ہے بلاول صاحب جا کے کوئٹہ میں لاپتہ افراد کی بات کریں، بہت اچھی بات ہے، کریں، ضرور ہونی چاہیے. جو وہاں پر ابھی مچھ میں ہوا ہے، جو میرے ہزارہ بھائیوں کی سسٹمیٹک جینوسائیڈ ہو رہا ہے، ظلم ہے، اس کو روکنا چاہیے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہی عناصر، وہی سلیپر سیل اگر کراچی شہر میں بیٹھے ہوں، وزارت داخلہ بلاول صاحب کی ہو، اسی کراچی شہر سے مہاجر نوجوان لاپتہ ہو رہے ہوں اور بلاول صاحب خاموش بیٹھے ہوں، تو پھر میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ آپ محض وفاقی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے وقتی طور پر ایم کیو ایم کو جھانسا، دلاسا یا پھر اس کو آپ اکسا رہے ہیں. ٹھیک ہے فیصل صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کراچی اولین نقطہ تھا جس کی وجہ سے ایم کیو ایم ساتھ گئی. اب ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ اس کا قصور پیپلز پارٹی پر بھی عائد ہوتا ہے. کس طرح ہوتا ہے میں آپ کو اگلے سیگمنٹ میں بتاتا ہوں. لیکن کیا قسمت ہے کراچی کی، جو یہاں حکمرانی کرتا ہے اسے بہانے بنانے تو آتے ہی ہیں، شکوے کرنے بھی آتے ہیں، اپنی نااہلی کا الزام دوسروں پر لگانا بھی آتا ہے، لیکن نہیں آتا تو کام کرنا نہیں آتا. جو جماعت 13 سال سے سندھ میں حکمرانی کر رہی ہے، اس جماعت کے چیئرمین نے آج ایسی بات کہہ دی ہے جس کے بعد اگر کراچی کے حالات بہتر ہونے کی کوئی امید تھی تو وہ امید بھی دم توڑتی نظر آتی ہے. سندھ میں 13 سال سے حکمراں بلاول بھٹو کا بیان آیا ہے کہ روم ایک دن میں نہیں بنا تھا، کراچی کو بھی آہستہ آہستہ بنائیں گے. جو کراچی بلاول بھٹو نے آہستہ آہستہ بنانا ہے، یہ کتنا آہستہ ہوگا؟ 13 سال تو ہو چکے ہیں. کراچی روم تو کیا بنے گا اور کب بنے گا؟ یہاں تو روشنیوں کے شہر پر اندھیرے چھا چکے ہیں. بارش آتی ہے، بجلی چلی جاتی ہے، بجلی آ جائے تو موت کا پیغام ساتھ لاتی. جیسے وہ کہتے ہیں کہ روم wasn't built in a day. ہم نے بھی آہستہ آہستہ اپنا شہر کو تعمیر کرنا ہے. ہم نے کراچی کو ایک نیبرہڈ سے لے کے دوسرا نیبرہڈ تک آہستہ آہستہ اس شہر کو تعمیر کرنا ہے.
بلاول بھٹو نے آج کراچی کے ضلع کورنگی میں ایک چورنگی کا افتتاح کیا اور ایک بار پھر کراچی کی تباہی میں اپنے کردار سے انکار کرتے ہوئے تمام ذمہ داری وفاقی اور بلدیاتی حکومت پر ڈالی. وسائل نہ ہونے کا شکوہ کیا, اس بات کا بھی گلہ کیا کہ وفاق فنڈز نہیں دیے, بلدیاتی حکومت نے ساتھ نہیں دیا. ہمیں نہ وہ وفاقی حکومت کی طرف سے اپنا حق دیا جا رہا تھا, ہمیں وہ ورکنگ پارٹنرز مل رہے تھے لوکل گورنمنٹ کے نظام میں جو اپنے کام کرنا چاہ رہے تھے. سوال تو یہ ہے کہ 13 سال میں سے 5 سال تو ایسے بھی آئے ہیں جب بلاول بھٹو کی جماعت وفاق میں بھی حکمراں تھی, پھر کراچی کے حالات کیوں نہ بدلے جا سکے. نومبر 2020 میں بین الاقوامی میڈیا کمپنی بلومبرگ نے کراچی کو یتیم شہر قرار دیا تھا. دنیا میں مسائل زدہ شہروں کا جائزہ لیا جائے تو کراچی ہر مسئلے میں سر فہرست نظر آتا ہے. گزشتہ 13 سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی حکمراں ہے, اس لیے 2008 کے بعد کراچی والوں کے لیے صرف سال بدلتا ہے, حالات نہیں بدلتے. مسائل جہاں ہیں وہیں کے وہیں رہتے. کراچی اور بھٹوز کا نسل کا رشتہ ہے. ٹاور سے سراب گھوٹ اور اورنگی ٹاؤن سے ملیر تک سڑک کراچی والوں اور بھٹوز کی داستانوں سے بھری ہوئی ہے. جو داستانیں کراچی کی سڑکیں کہتی ہیں وہ داستانیں بیان نہیں کی جا سکتی. سندھ کی حکمراں جماعت کی کارکردگی کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دہائی میں صرف 10 بسیں سڑکوں پر. سرکار کا یہ حال ہے کہ اسی وجہ سے کراچی کی پبلک ٹرانسپورٹ بے حال ہے. وائس آف امریکہ کے مطابق کراچی کی سڑکوں پر پبلک ٹرانسپورٹ کا حصہ صرف 4.5% ہے. یوں پورے شہر کے صرف 42% مسافر پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے. اکنامکس انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق قابل رہائش 140 شہروں کے تجزیے میں کراچی 136ویں نمبر پر آیا. محفوظ ترین شہروں کے حوالے سے 60 شہروں کا تجزیہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ غیر محفوظ شہروں میں کراچی کا نمبر 4تھا ہے. تھامسن رائٹرز فاؤنڈیشن سروے کے مطابق خواتین کے تحفظ کے حوالے سے کراچی دوسرا خطرناک شہر ہے. 2 سال سے مختلف صدر مارکیٹوں کے بتہ دے رہے تھے. آپ یقین کرو 2 سال کے اندر کوئی ادھر ایک کریکر نہیں آگے گرا, کسی کو تھریڈ نہیں آئی, کسی کو پرچی نہیں آئی. دنیا بھر میں پانی کے مسائل کا شکار شہروں میں بھی کراچی کا نمبر 6 ہے. کراچی میں پانی کی روزانہ طلب 1 ارب گیلن ہے, لیکن واٹر اینڈ سیوریج بورڈ صرف 55 کروڑ گیلن پانی فراہم کرتا ہے. اس لیے کراچی کی زیادہ تر آبادی ٹینکر مافیا سے پانی خرید کر استعمال کرنے پر مجبور. پانی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. وضو کرنا پانی ہے, کپڑے دھونا پانی, برتن دھونا پانی, ہر چیز تو پانی کی ضرورت پڑتی ہے. نہیں بابو, ہم لوگ تو خرید بھی نہیں سکتے. 7,000-8,000 کا ہم پانی خریدیں گے, ہمارے ایک بچے کا تنخواہ رہے گا. ٹینکر مہینے میں 5-4 گرتا ہے. اسکول جاتے ہو مما بولتی ہے پانی بھرو, پڑھائی کریں گے یا پانی بھریں گے. کراچی کو بدنما کرنے میں اس بات کا بھی ہاتھ ہے کہ یہاں سے جتنا کچرا پیدا ہوتا ہے اس سے آدھا ٹھکانے لگایا جاتا ہے. انڈیپینڈنٹ اردو کے مطابق کراچی میں روزانہ 14,000 ٹن کچرا پیدا ہوتا ہے, جس میں سے صرف 8,000 ٹن اٹھایا جاتا ہے. باقی شہر کی سڑکوں اور گلیوں میں رہتا. بارش تو رحمت ہوتی ہے لیکن حکمرانوں کی نااہلی اس رحمت کو بھی زحمت بنا دیتی ہے. شہر کا شہر ڈوب جاتا ہے اور جنہوں نے پانی کی نکاسی کرنی ہے وہ پانی کی موجودگی کے منطق دیتے ہیں. بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. کراچی میں بارش صرف تباہی نہیں لاتی, موت بھی اپنے ساتھ لاتی ہے. کوئی ڈوب کر مر جاتا ہے, کوئی کرنٹ لگنے سے مر جاتا ہے. گزشتہ سال صرف جولائی اور اگست میں 64 افراد جاں بحق ہوئے. کراچی کی مائیں سوال پوچھتی ہیں کہ وہ اس لیے بچے پیدا کرتی کہ کی غفلت کی وجہ سے میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا. ان کو تھوڑا سا بھی تڑپ نہیں آتا, تھوڑی سی بھی شرم نہیں آتی.
ہفتے میں 19 اموات، مذاق ہے کوئی؟ مطلب کیا مائیں اس لیے تکلیف اٹھاتی ہیں؟ ایسے دن دیکھنے ہوتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ پیپلز پارٹی کو سندھ کی حکمرانی کرتے 13 سال ہو چکے ہیں. کراچی کو بہتر کرنے میں اسے مزید کتنا عرصہ چاہیے؟ پوچھیں گے صوبائی وزیر طاہر صاحب سے. طاہر صاحب، روم ایک دن میں نہیں مانا تھا، بالکل ٹھیک ہے، بلاول صاحب نے ٹھیک کہا. کراچی کو کتنا ٹائم چاہیے بننے کے لیے سر؟ 13 سال ہو چکے آپ کی حکومت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ شہباز شریف نے بہت ہی اچھا کام کیا لاہور میں، بنسبت اس کے جو ابھی کے سابقہ چیف منسٹر جو کر رہے ہیں اس کے ساتھ تو کمپیئر نہیں کر سکتے. پر اگر آپ کراچی کی بات کریں تو چیزیں چل رہی ہیں. they might not be at a very fast pace، پر اگر آپ کو میں اجازت دے تو رستے روڈ بتا دوں جو ہم نے کراچی میں بنائے ہیں، جو یونیورسٹیز ہم نے بنائی ہیں، جو میڈیکل کالجز ہم نے بنائے ہیں، ان سب کا ایک بڑا اچھا چٹھا ہے. حالانکہ ہمیں ہمارا شیئر نہیں مل رہا، ہمارا شیئر وفاق کاٹے جا رہی ہے، پر پھر بھی مراد علی شاہ صاحب کی لیڈرشپ کے اندر، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ڈکٹیشن کے اندر ہم بہت بہترین کام کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آج پورے پاکستان میں سب سے بہتر ہسپتال سندھ صوبے میں ہے، صرف کراچی میں نہیں پر سندھ کے صوبے میں، جس کی گواہی پی ٹی آئی کے اپنے لیڈر اور چیف وپ نے آ کے اپنے بیان میں کہی تھی. تو ہم بہت سی چیزوں میں ایکسل کر رہے ہیں، پر میں آپ سے اس بات پر بھی ایگری کرتا ہوں کہ چیزوں کو اور بہتر ہونا چاہیے. ایکچولی پچھلے 4 سال جو طالب صاحب، اب ہم باری باری جو بڑے مسائل ہیں کراچی کے، آپ کی انٹرپٹ کر رہا ہوں، جو بڑے مسائل ہیں کراچی پر اوپر آتے ہیں. سب سے پہلے ایک مسئلہ ہے وہ ٹرانسپورٹ کا. پچھلے 13 سالوں میں آپ کی گورنمنٹ نے کراچی میں کتنی بسیں چلائی ہیں؟ بالکل میں سمجھتا ہوں ٹرانسپورٹ کو بہتر کام کرنا چاہیے تھا، اور جو ہم پہلے دن سے کمٹمنٹس کرتے آ رہے تھے وہ کمٹمنٹس ہمیں پوری کرنی چاہیے تھی. بٹ بیکاز آف دا بیک لاگ اینڈ بیکاز آف دا فنڈنگ، جب ہمیں وفاق پیسے ہی نہیں دے گا تو ہم کیسے کریں گے؟ میں اس وقت ویٹ کر رہا ہوں، مجھے تعداد بتائیں تاکہ میں لکھوں. سر آئی ایم ویٹنگ فار دا کاؤنٹ. مجھے کاؤنٹ بتائیے گا سر، دا اماؤنٹ آف بسز. کاؤنٹ کے لیے تو آپ کو فون کرے گا ہمارے ٹرانسپورٹ منسٹر کو، وہ آپ کو بڑا اچھا بریف کر دیں گے اس پہ. پر وہ بھی آپ سے یہی بات کریں گے کہ جب ہمیں وفاق پیسے نہیں دے رہی تو وہ آپ کہاں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم کہاں سے جنریشن کریں؟ اچھا میں بتا دوں سر، کراچی کا ایک بس بھی نہیں چلی، ناٹ ایون اے سنگل بس. یہ میرا کاؤنٹ ہے سر، ہو سکتا ہے آپ سے ڈس ایگری کریں، بٹ ناٹ ایون اے سنگل بس. بالکل چلی ہیں بسز، بالکل چلی ہیں، پر جو کمٹمنٹ تھی، جو ہم نے سوچا تھا، وہ ہمیں وفاقی حکومت نے نہیں کرنے دیا. اس پہ ہمیں بہتری لانی چاہیے اور آپ لائیں گے. اب دیکھیں گے اس سال میں انشاءاللہ تعالی بہت ہی بہتر ایک کام ہوگا. نہیں سر، وفاقی گورنمنٹ کیا مطلب بسوں کے ٹائر کھول کے لے گئی تھی؟ آپ سے کیا کیا تھا؟ مطلب بسیں نہیں دی تھی انہوں نے، بسیں خراب کر دی تھی؟ کیا کیا تھا جو آپ بسیں نہیں چلا سکے؟ وفاقی گورنمنٹ نے کیا کیا تھا؟ سندھ حکومت علی صاحب بہت ہی ایک زبردست، خصوصاً کراچی شہر بہت ہی زبردست قسم کا ایک اماؤنٹ اس ملک کو دیتا ہے. اگر اسی پیسے میں سے جو سندھ کا رائٹ ہے اس کو واپس نہیں ملتا تو ہم کیسے کام کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ ریونیو جنریشن سندھ صوبے کی پورے پاکستان میں نمبر 1 پر ہے، پر جو ہمارا شہر، کیونکہ ہم خود پیسے تو نہیں بنا سکتے، ہم تو پیسے بنا کے وفاق کو دیتے ہیں. نہیں سر دیکھیں، بسیں چلانے کے لیے آپ کو آئی ایم ایف کا قرضہ ہونی چاہیے تھا نا. ہمیں قرضہ کس کو چاہیے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں جو ہمارا شیئر ہے، جو ہمیں پاکستان جب سے بنا ہے تا حیات ہمیں وہ شیئر ملتا رہا ہے. نواز شریف صاحب کے دور میں بھی تھوڑا ڈیلے آگے پیچھے ہوتا تھا پر کبھی ریفیوزل نہیں آیا. یہ پہلی بار ہے پاکستان بننے سے لے کے آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کہ ہمیں پرائم منسٹر نے ریفیوز کر دیا کہ میں آپ کو پیسے نہیں دوں گا. جو ہمارا اماؤنٹ ہے ہمیں نہیں مل رہا ہے. ہمارا ہر سیکٹر میں پرابلمز ہو رہی ہیں، اور اب جو بہتری ہو رہی ہے، یا اب آپ جو سوچ رہے ہیں جو ہمارے رستے بن رہے ہیں یہاں سے لے کے جو سپر ہائی پہ جائے گا ہم کیسے بن رہے ہیں؟ اب سارے کام ہمارے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس میں ہو رہے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے فنڈ نہیں مل رہے. یہ سارے کام ان 2-2.5 سالوں کو نکال دیتے ہیں. میں آپ کی بات مان گیا سر، ان 2-2.5 سالوں کو نکال دیتے ہیں، عمران خان کے سالوں کو نکال دیتے ہیں، یہ نہیں پیسے دے رہے آپ کو. اس سے پہلے ان یعنی 11 سالوں میں جب NFC ایوارڈ آپ لے کے آپ کی جماعت لے کر آئی تھی، یہ اس وقت سے لے کے اب تک کیا NFC ایوارڈ کبھی ڈسکنٹینیو ہوا؟ ایسا ہوا کہ کئی سال ڈسکنٹینیو رہا اور آپ کو پیسے نہ ملے ہو NFC ایوارڈ کے؟ بالکل، یہ اب ہو رہا ہے، اب ہونا شروع ہوا ہے پچھلے 2.5 سال سے کہ ہمیں اپنا ایوارڈ بھی نہیں. اس کو چھوڑ دیں سر،
میں کہہ رہا ہوں ان کے 2 سالوں کو نکال کے میں بات کر رہا ہوں سر، کیونکہ باقی 11 سال کی پرفارمنس دیکھ لیتے ہیں، ان کو نکال دیں تو واقعی خراب ہوں گے، بہت بڑے ہو گئی ہے۔ بالکل ملا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے سندھ میں اتنا ایکسل کیا ہے، ہم نے ہر چیز کو پرائیورٹائز کیا۔ ہماری فرسٹ پرائیورٹی تھی ہیلتھ، ہماری پرائیورٹی تھی سیکیورٹی، ہماری پرائیورٹی تھی ایجوکیشن۔ تو ہماری اب پرائیورٹی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اب ہمارا ہیلتھ سسٹم ایک بہت اچھی جگہ پر پہنچ گیا ہے، ایک مثالی کام کر رہا ہے۔ اب ہماری جو ہے فنڈز بھی ڈائیورٹ کریں گے ہم ٹورڈز ٹرانسپورٹ، اور ہماری پالیسیز بھی فرسٹ پرائیورٹی پہ لائیں گے ٹرانسپورٹ کو۔ ہمیں ایک چیز کو باری باری صحیح کرنا ہے، کیونکہ روم ایک دن میں نہیں بنا تھا۔ بالکل ٹھیک، روم ایک دن میں نہیں بنا تھا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اب روم کتنے دنوں میں بنا تھا سر۔ اچھا کوڑا، مجھے یہ بتائیے گا سر، پچھلے 13 سالوں میں کوڑا اٹھانے کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے کراچی کا، کوڑا اٹھانے کے کام میں کتنی بہتری آئی ہے؟ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی ایوولوشن، اسٹیگننٹ فگرز پہ نہیں جائیں گے ہم، پہلے کیا تھے اور اب کیا ہے سر، کتنی بہتری لائے ہیں سر کوڑا اٹھانے کے کام میں؟ میں سمجھتا ہوں پچھلے 4 سال میں بہت بہتری آئی ہے۔ 4-4.5 سال میں جب سے مراد علی شاہ نے ٹیک اوور کیا، ان کا انٹرسٹ ان سب چیزوں میں تھا، پر آپ کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ کراچی ایک حکومت کے حوالے نہیں ہے۔ کراچی میں 13 الگ الگ ادارے ہیں، ہمارے پاس کینٹونمنٹس ہیں، ہمارے پاس ریلوے کے ادارے ہیں، کیا کرنے آیا تھا اگر آپ بہتری لے کے آئے ہیں تو؟ طالب صاحب این ڈی ایم میں کیوں بلایا گیا تھا کوڑا اٹھانے کے لیے؟ این ڈی اے میں بلایا نہیں گیا تھا، وفاق نے کی طرف سے ایک جیسچر آیا تھا کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ آئے یہاں پر، انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا، پر وہی ہوا جو ہم نے کہا تھا۔ ہم نے بتایا تھا کہ جب تک یہ تجاوزات ہم نہیں ہٹائیں گے بہتری نہیں آئے گی۔ وہ آپ سے سر نہیں ہو پا رہا تھا نا، that's why they sent help and you welcomed help. They couldn't do it either. We could not even do it together. We are going to do it now. کیونکہ جب ہم ان کے تجاوزات ہٹاتے تھے، وہ جو پرانے لوگ تھے جنہوں نے یہاں پہ چائنا کٹنگ اور بوری بند لاشوں کی سیاست کی ہوئی تھی، وہ ہمیں نہیں کرنا دے رہے تھے۔ اب ہم وہ سارے کام کر رہے ہیں، اب پولیس بھی ساتھ ہے، رینجرز بھی ساتھ ہے، وفاق کے ادارے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ہم نے پہلے بھی یہی تجویز دی تھی کہ ہمارے ساتھ چلیں۔ دیکھیں اب ان 13 چیزوں کو الگ الگ ڈپارٹمنٹس کو 13 الگ لوگ ہیڈ نہیں کر سکتے۔ ہیڈ اس کو چیف منسٹر نے ہی کرنا چاہیے تھا پہلے بھی ان کو، اور ابھی بھی کرنا چاہیے، اور یہ ایک اچھی کمیٹی بنی ہے جو بیٹھتی ہے چیف منسٹر کی سربراہی میں۔ بوری بند لاشوں والے ہیں، یہ اس زمانے میں بھی جب بوری بند لاشیں اپنے عروج پر تھیں تب بھی آپ کے ساتھ اتحادی تھے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ نے ان کو حکومت کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی، آج بھی بلاول صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ حکومت میں کیا کر رہے ہیں؟ تو سر ان بوری بند لاشوں والوں کا جو الزام لگتا ہے، ان کو تو آپ اپنے ساتھ ملانا چاہتے تھے، وہ تو آپ کے ساتھ تھے۔ ان کو تو وہ ساتھ ملانا چاہتے تھے جو کہتے تھے کہ یہ ڈاکو ہیں، یہ مرڈررز ہیں، ان کو میں کب نہیں لوں گا۔ وہ تو ایم کیو ایم کے بارے میں یہ کہتے تھے، ان کو ساتھ لا کے بٹھا دیا۔ وہ تو کہتے تھے شیخ رشید صاحب کے بارے میں اپنا چپڑاسی نہیں رکھوں گا، ان کو انٹیریئر منسٹر بنا دیا۔ 120 ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں ریلویز کے، 120 سے زائد ایکسیڈنٹ ہوئے ریلویز میں، اور ان کو ترقی مل گئی ہے شیخ رشید کو۔ طالب صاحب ان کی قبر میں آپ نے نہیں جانا نا سر، آپ ان کو چھوڑیں سر، آپ اپنا جواب دیں۔ ان کو بوری بند لاشوں والوں کو تو آپ اپنے ساتھ ملا کے پہلے بیٹھے ہوئے تھے، اور آج بھی آپ ان کو دعوت دے رہے تھے۔ ان بوری بند لاشوں کو ہم نے اپنے ساتھ جب یہ آئے تھے تو ہم نے ان کو سیدھا کیا تھا، ہم نے ان سب کو پراپر قانونی طریقے دکھائے تھے جس کی وجہ سے یہ چلے گئے تھے، اور آج بھی اگر یہ آئیں گے تو ہم ان کو سیدھا چلانا جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کس کو کس طرح سے رکھنا ہے۔ ہم نے بہت بڑے بڑے گینگسٹرز کو سبق سکھایا، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، چاہے وہ لیاری بلوچ گینگ ہو وہاں کا، تو ہم نے پروف کیا ہے کہ سندھ حکومت ان سب سے لڑنا نپٹنا جانتی ہے۔ چلیں جی، بالکل ٹھیک ہے جی۔ روم چونکہ سر ایک دن میں نہیں بنا تھا، تو سیوریج کا جو سسٹم ہے اور پانی کا جو ہے، پانی کی جو فراہمی ہے کراچی والوں کو، سر وہ پچھلے 13 سال سے سیوریج کے سسٹم میں کتنی بہتری آئی کہ جب بارش ہو تو پانی کا مسئلہ نہ ہو، اور جو پانی ہے پینے کا پانی سر، وہ کتنی آپ نے ٹینکر مافیا سے جان چھڑوائی کراچی والوں کی، کتنا آپ نے واٹر بورڈ کو بہتر کیا، کتنے فیصد کراچی کو پانی اس وقت گھروں میں مل رہا ہے؟ آپ نے تو میرے دل کی بات کر دی۔ میں چاہتا تھا یہ سوال ہو، پانی ابھی تک کیوں صحیح طرح سے میسر نہیں ہو رہا، اور سورج کی لائنیں ابھی تک کیوں نہیں بنی؟ کس کے پاس ہے پروجیکٹ S4 اور اس کا K4S3 جو ہیں، یہ کس کو کرنے ہیں؟ اس کے پیسے کس نے روکے؟ سندھ حکومت نے پہلے دن سے جتنا اپنا شیئر تھا ہم نے پیسے ظاہر کیے، ہم نے وہاں پہ رکھے۔ وفاق کو 2 سال ہو گئے ہیں، 2.5 سال، انہوں نے کیوں ابھی تک وہاں پہ جو فنڈ دینے ٹائم پہ کیوں نہیں دیے؟ وہ فنڈ اپنے ٹائم پہ دیتے۔ آج کراچی والے وفاق کی حکومت کو دعائیں دے رہے ہوتے، بدوائیں دیتے۔
سر میں پورے 13 سال کی بات، 2 سال نکال دیں، وفاق نے لے لیا سر، پچھلے 11 سال کی بات کر رہے ہیں. 13 سال پہلے تو یہ 13 سال پہلے تو یہ سارے پروجیکٹس آئے نہیں تھے. ابھی ہم 4-5 سال پہلے یہ پروجیکٹس لائے ہیں، ہم نے ان پہ کام کرنا شروع کیا. سر آپ اپنا کسی حد تک نواز شریف نے ہمیں مدد کی، ہمارے گرین لائن کے پروجیکٹ میں انہوں نے جو فنڈنگ کی وہ بھی آ کے انہوں نے روک دی نا. یہاں پہ تو ہر چیز روکی گئی ہے. یہ پتہ نہیں کیوں سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کو بھی کراچی سے ووٹ ملے ہیں، ان کے بھی MNAs MPs کراچی سے الیکٹ ہوئے ہیں اور گالیاں سب کو پڑ رہی ہیں. تو یہ جب تک سچائی نہیں دکھائیں گے، یہ جب تک اوپنلی آگے آ کے کام نہیں کریں گے، جب تک یہ ٹرسٹ نہیں کریں گے، ان کو اپنا شیئر دینا ہوگا. سندھ کا رزلٹ دینا ہمارا کام ہے. ہم اگر یا تو ہمیں اجازت دیں اپنی جنریشن خود کرے، اپنا شیئر سندھ کا خود رکھیں، ہم خود اپنا جو سارے کام کریں گے. طالپور صاحب بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا موقف آ گیا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کرکٹ ہمارے ملک میں اس کو ریلیجیسلی کھیلا جاتا تھا، ابھی بھی کھیلا جاتا ہے. کرکٹ پیشن ہے، لیکن جب کرکٹرز کی پرفارمنس ایسی ہو تو بچے کو دکھ ہوتا ہے. اسی پرفارمنس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ قومی کرکٹر عمر گل ہوں گے اس وقفے کے بعد. ناکام بیٹنگ، ناکام فیلڈنگ اور ناکام بالنگ کرکٹ پاکستان کی پہچان بن چکی ہے. قومی کرکٹ ٹیم کو نیوزی لینڈ میں پے در پے شکستوں کا سامنا ہے. ہار جیت تو کھیل کا حصہ ہے ہی، لیکن زیادہ افسوس تب ہوتا ہے جب فتح پلیٹ میں رکھ کر مخالف ٹیم کو دی جاتی ہے. بدقسمتی کی یہی داستان کرائسٹ چرچ میں بھی دہرائی جا رہی ہے، جب بار بار کیچز چھوڑ کر مخالف بلے بازوں کو سینچریاں اور ڈبل سینچریاں کرنے کا موقع دیا جائے گا، اور ایسی بالنگ کی جائے گی جسے دیکھ کر گلی محلے کی کرکٹ کا احساس ہو. شاہین کہلانے والے بلے باز وقت آنے پر بلے بازی بھول جائیں گے تو پھر فتح تو دور کی بات ہے، قابل عزت شکست کی بھی توقع نہیں رہتی. اس وقت کرائسٹ چرچ میں جاری سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھی قومی ٹیم کو دوہری شرمندگی کا سامنا ہے. شکست ہی نہیں بلکہ اننگز کی شکست کا خطرہ گرین کیپس پر منڈلا رہا ہے. ٹیم کی بدترین کارکردگی پر سابق کھلاڑی کرکٹ بورڈ اور ٹیم مینجمنٹ کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں. سابق فاسٹ بالر عاقب جاوید کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ میں خراب کارکردگی کی وجہ اہم عہدوں پر نامناسب افراد کی موجود. وقار کا 10 سال میں یہ 5واں ٹرنیور ہے ڈفرنٹ ہیڈ کوچ یا بالنگ کوچ. لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کو پہلی دفعہ بھی کس نے کیوں لگایا؟ اصل میں تو وہ کمنٹیٹر ہے. اسی طرح مصباح الحق کو کوچ لگانے والے انسان سے پوچھا جائے کہ کوچ لگانے کا کوئی تو کرائیٹیریا ہوتا ہے. پوری دنیا میں ان کو دکھائیں ذرا کہ یہ کئی جاب لے کے، وہ نیچے اسکول میں نہیں نوکری دیں گے. وہ نیوزی لینڈ میں موجود قومی ٹیم کو مشکل حالات کا سامنا ہے. گرین کیپس کے 297 رنز کے جواب میں کیوی بلے بازوں نے 659 رنز کا انبار لگایا ہے، جس کے بعد پاکستان کو میچ میں اننگز کی شکست سے بچنے کے لیے 362 رنز کی ضرورت ہے. اور اس وقت قومی بیٹنگ لائن کی جو حالات نظر آ رہے ہیں، اس میں تو یہ ہدف پورا کرنا بہت مشکل دکھائی دے رہا ہے. اس یقینی شکست کی بنیاد ناقص ترین فیلڈنگ نے میچ کے دوسرے دن ہی رکھ دی تھی، اور پھر کمزور ترین بالنگ نے جلتی پر تیل کا کام کیا. کیوی بلے بازوں نے شاہین گیند بازوں کی ایسی درگت بنائی کہ وہ ٹھیک گیند پھینکنا بھی بھول گئے تھے، اور ایک اننگز میں 17 وائٹ بالز کا نیا قومی ریکارڈ لگا دیا. معاملہ صرف وائٹ بالز تک ہی محدود نہیں رہا. کون سا بالر سب سے زیادہ رنز دے گا؟ پاکستانی بالرز میں سے اس کے لیے بھی ایک مقابلے کا منظر تھا. محمد عباس نے 98 رنز دیے. شاہین آفریدی کی بالنگ نے نیوزی لینڈ کے سکور میں 101 رنز کا اضافہ کیا، اور فہیم اشرف نے 106 رنز دیے. جبکہ پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنے والے ظفر گوہر نے 32 اوورز میں 159 رنز دیے. لیکن سب سے زیادہ مہنگے بالرز نسیم شاہ ثابت ہوئے، جنہوں نے صرف 26 اوورز میں 141 رنز کی پٹائی برداشت کی اور کوئی وکٹ بھی نہیں لے سکے. ناظرین، بالرز نے جو کیا سو کیا. کیوی سکور کو بڑھانے میں پاکستانی فیلڈرز نے بھی اپنا بھرپور حصہ ڈالا. بار بار چانس دیے. نیوزی لینڈ کے سب سے بہترین بلے باز اور کپتان کین ولیمسن اور ہنری نکلسن نے کتنے کیچز چھوڑے. ان کے دونوں کھلاڑیوں نے نہ صرف سینچریاں بنائی بلکہ ولیمسن نے تو شاندار ڈبل سینچری بھی بنا ڈالی. جب میزبان ٹیم کے کپتان ولیمسن 82 رنز پر کھیل رہے تھے تو انہوں نے سلپ میں کھڑے حارث سہیل اور شان مسعود کو کیچ کا چانس دیا تھا. پھر 107
के रन्स पर विलियमसन ने दोबारा मौका दिया, लेकिन शान मसूद ने वो मौका भी गवा दिया। 87 के स्कोर पर विकेट कीपर रिजवान ने हेनरी निकलसन का यकीनी कैच छोड़ दिया। मैच के तीसरे दिन अजहर अली ने क्यों कप्तान का कैच गिराया? सेंचुरी से पहले 92 के स्कोर पर हेनरी निकलसन का एक और कैच छोड़ा गया। ये फील्डर भी अजहर अली ही थे। जब किस्मत मेहरबान हो तो फिर शराकत लंबी और रिकॉर्ड साज बन ही जाती है। विलियमसन और हेनरी निकल्स ने चौथी विकेट के लिए 369 रन्स का इजाफा किया। ये न्यूजीलैंड की टेस्ट क्रिकेट में चौथी विकेट की सबसे बड़ी शराकत है। इस वक्त पाकिस्तान को मैच में इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 354 रन दरकार हैं, जबकि पाकिस्तान की तरफ से इनिंग्स का मायूस कुन आगाज किया गया। ओपनर बल्लेबाज शान मसूद पहली इनिंग्स की तरह 0 पर पवेलियन जा चुके हैं। क्या इस कारकर्दगी को देखते हुए उम्मीद करना मुश्किल है कि पाकिस्तान मैच में जीतना तो दूर, नाजरीन हारने के लिए भी एक अच्छी हार होगी? इस हवाले से मजीद बात करेंगे। मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर और फास्ट बॉलर उमर गुल साहब। उमर गुल साहब, शुक्रिया। क्या वजह क्या देखते हैं आप? मतलब इतनी बुरी परफॉर्मेंस, इतने कैचेस को छोड़ना, 17 वाइड दे देना, ये आप इसको मतलब प्रॉब्लम नजर कहां आ रही है आपको? पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ क्या हो गया? बॉलिंग तो हमारी एक अच्छी अटैक होता था हमारा बॉलिंग का, वो क्यों खराब हो गई? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब तक आप कैचेस नहीं पकड़ेंगे तो मैचेस बड़े मुश्किल से आप जीत सकते हो। और स्पेशली जब टेस्ट क्रिकेट हो जहाँ पे आप एक अच्छे बैट्समैन को चांस देते हो तो फिर वो बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं कि वो दोबारा गलती करे और आपको फिर से वो एक अपॉर्चुनिटी वो आपके लिए क्रिएट करे और फिर आउट हो जाए। तो मेरे ख्याल से कैचेस का ड्रॉप होना एक रीजन ये भी है कि हमारे कैचेस ड्रॉप होगी, जिसकी वजह से हम जो ना इस टेस्ट में भी स्ट्रगल कर रहे हैं और ये इतना बड़ा स्कोर कर दिया, 600 प्लस स्कोर किए। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल कैचेस ड्रॉप होना एक आप कह सकते हैं कि एक मेजर वो है गलती हमारी। और दूसरा उमर भाई, ये बॉलिंग को क्या मतलब, इतनी वाइड बॉल, 17 वाइड बॉल्स, अगर 2020 हो समझ में आता है कि यार ओवर्स कम होते हैं, प्रेशर होता है आपके पास, बॉल्स कम बॉल्स है, प्रेशर है आपके ऊपर, आप टेस्ट मैच में वाइड बॉल्स दे रहे हैं, वो भी इतनी ज्यादा। देखिए, बिल्कुल ओवरऑल हम तीनों डिपार्टमेंट में हमने अच्छा नहीं किया। अगर आप फील्डिंग की बात करें, बॉलिंग, बैटिंग, तीनों डिपार्टमेंट में हमने अच्छा नहीं किया। और ना ही आप थ्रू आउट दिस अभी तक जितने भी जो टेस्ट मैच हुआ है हमने एक सेशन भी नहीं जीता। बड़े मुश्किल से हमने एक आध जो सेशन है हमने उसमें थोड़ा बेहतर खेला, जिसमें रिजवान और अजहर अली की जो पार्टनरशिप थी वो अच्छी थी। बाकी अगर आप बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में तो हम बिल्कुल ही फ्लैट हो गए। अगर आप देखें तो 64 एक्स्ट्राज है हमारे, जिसमें 29 जो है वो नो बॉल और वाइड के हैं। तो मेरे ख्याल से टेस्ट मैच में वाइड तो वैसे भी नहीं करने चाहिए, और उससे ज्यादा जो आप सुसाइड अगर कह सकते हैं कि नो बॉल, क्योंकि ऑलरेडी आपकी कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं और फिर आप अगर किसी बैट्समैन को आउट करते जो कि हार्डली एक चांस क्रिएट होता है, और आपने देखा भी है कि नो बॉल्स पे बैट्समैन आउट हुए। तो मेरा ख्याल से ये ज्यादती है अपने साथ भी और टीम के साथ भी, बहुत बड़ी ज्यादती है कि आप टेस्ट क्रिकेट में नो बॉल करते हो। तो उमर साहब, मसला आ कहाँ रहा है? आप कहा, अगर आप कहे कि पिन पॉइंट करें जी ये मसला है, तो मसला होगा क्या आपके मुताबिक? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, हमारा जो अगर आप देखें तो हमारी टीम जो ना बहुत ही अनएक्सपीरियंस टीम है। और जो मैं बार बार कहता हूँ और पहले इंटरव्यूज में भी मैंने कहा कि जब तक हम फर्स्ट क्लास को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, फर्स्ट क्लास को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो हमें प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अगर आप देखें तो इसमें हमारे इस सीरीज की अगर कुछ सिलेक्शन इस तरह भी हुई थी कि जिसमें बैट्समैन, हमारे कुछ बैट्समैन इतने एक्सपीरियंस बैट्समैन नहीं है कि जिनको फर्स्ट क्लास की एक्सपीरियंस हो, कि उसके पीछे 40-50 फर्स्ट क्लास के मैचेस लगे हो और वो रन्स करके आया हो। और सेम गोज विद द बॉलर्स। अगर आप देखें सिवाय शाहीन के, जो कि वो भी, उसका भी इतना फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसमें एक एबिलिटी है कि वो जब उसका डेब्यू हो गया तो उसने एकदम से अपने आप को जो ना वो एटमॉस्फेयर जो इंटरनेशनल क्रिकेट का है उसको अडॉप्ट किया।
اور ڈے بائی ڈے اس نے امپروو کیا. اس کی اپنی ایک لائک آپ کہہ سکتے کہ اس میں ایبلٹی تھی اور اس میں ایک وہ تھی کہ اس نے انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنا نام منوایا اور ابھی اسٹل وہ امپروو کر رہا ہے. باقی اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ نسیم شاہ کو دیکھیں اس کی بھی کوئی خاصیت نہیں, بیک پہ کوئی فرسٹ کلاس ایکسپیرینس نہیں ہے, نہ کوئی وہ اتنا فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل ہے. تو میرے خیال سے پوائنٹ وہی آ جاتا ہے کہ جب تک آپ کے پیچھے فرسٹ کلاس کی ایکسپیرینس نہیں ہو تو آپ ٹیسٹ کرکٹ میں سروائیو نہیں کر سکتے. T20 ون ڈے میں تو پھر بھی آپ سروائیو کر لو گے کسی نہ کسی طریقے سے. آپ کے پاس آل راؤنڈر ہوتے, وہ آپ کو جو نا 2-3 اوور کر لیتے, یا T20 میں اس طرح. لیکن ٹیسٹ کرکٹ میں جب تک آپ کو 5 دن کے کھیلنے کا آن دا فیلڈ آپ کو جب تک ایکسپیرینس اور پریکٹس نہ ہو تو آپ ہمیشہ اس چیز پہ ٹیسٹ کرکٹ میں اسٹرگل کرو گے. اچھا, عاقب جاوید نے کہا کہ مسئلہ ان کے مطابق جو نشاندہی انہوں نے کی, انہوں نے کہا کہ وقار یونس صاحب وہ ایک کامنٹیٹر ہیں, بالنگ باس یا بالنگ کوچ نہیں ہو سکتے. اس کے بعد مصباح الحق جو ہے انہوں نے کبھی کوچنگ انہوں نے کی نہیں. ہوتا ہے کوچنگ کا ایک کورس ہوتا ہے, آپ کو اس سے گزرنا پڑتا ہے, پھر آپ کوچ بنتے ہیں, تو انہوں نے کبھی نہیں کی. کیا آپ کو بھی لگتا ہے یہی پرابلم ہے عمر بھائی؟ دیکھیں میں اس چیز سے اتنا ایگری نہیں کہوں گا, کیونکہ اگر آپ دیکھیں وقار بھائی کی جو پرفارمنسز ہے اور جتنے ان کی سروسز ہے پاکستان کے, ان کے جو ایکسپیرینس ہے, میرے خیال سے اگر ایک دوسرا کوچ لے کے آئے تو یہ نہیں ہوتا. بالکل انہوں نے پریکٹیکلی کرکٹ کے لیے انہوں نے کافی عرصے پر پاکستان کے لیے پرفارمنس جو ایکسپیرینس ہے تو میرے خیال سے ان کو کافی ایکسپیرینس ہے. پھر اگر آپ مصباح کی بات کریں تو مصباح خود اتنا ڈومیسٹک کھیل رہا ہے, انٹرنیشنل کھیل رہا ہے, کیپٹن رہا ہے ڈومیسٹک لیول پہ بھی, پاکستان اے کے ساتھ بھی کافی اس نے کپتانی کی, پھر پاکستان ٹیم سے. تو کیا عمر بھائی انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنا ہی معیار ہے کوچنگ کا؟ وہ جو کوچنگ کورسز ہوتے ہیں باقاعدہ آپ کو سرٹیفائڈ کوچ بنایا جاتا ہے, وہ کورسز کرنے کے بعد پھر ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ نہیں, بالکل میں آپ کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں, کیونکہ اگر آپ پاس میں بھی کافی اچھے پلیئرز ہیں جو کہ پلیئرز اچھے تھے لیکن اتنے اچھے کوچز وہ نہیں بنے, اتنے اچھے کوچز وہ نہیں بنے, بلکہ جو آپ کہہ رہے کہ کورسز, بالکل کورسز ہونے چاہیے, کیونکہ اس میں آپ کو خود بھی سیکھنے کے لیے کافی چیزیں مل جاتی, پلس آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کافی چیزیں کہ آپ نے پلیئر کے ساتھ اس کے کس طرح گرومنگ کرنا ہے, اس کے ساتھ کس طرح کمیونیکیٹ کرنا ہے. میرے خیال سے کوچنگ کورسز کا یہ فائدہ ہوتا ہے. باقی تو کرکٹ ایکسپیرینس نو ڈاؤٹ جتنے بھی ٹیم مینجمنٹ کے بندے ہیں, اگر آپ ہیڈ کوچ کی بات کریں, بالنگ کوچ کی بات کریں, تو ایکسپیرینس کی کمی تو نہیں ہے, لیکن بالکل کوچنگ کورس اگر آپ ایڈ کرتے ہو اس چیز کو تو اس میں آپ کو اور اسکل میں امپروومنٹ آتی ہے. بہت شکریہ عمر صاحب آپ کا. ناظرین, مچ میں دل دہلا دینے والے واقعے کو 3 روز ہو چکے. ہزارہ برادری کے مظلوم افراد 3 دن سے اپنے پیاروں کی میتیں کھلے آسمان تلے رکھ کر بیٹھے ہیں. وفاق سے لے کر صوبے تک اور عالمی سطح پر بھی سانحے کی سخت ترین مذمت جاری ہے. ذمہ داران کے خلاف سخت سے سخت اقدامات کے مطالبات کیے جا رہے ہیں, لیکن ایک شخص جو صوبے کا حکمراں ہے, بلوچستان کا چیف ایگزیکٹو ہے, وہ سارے منظرنامے سے غائب ہے. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال 11 کارکنوں کی لرزہ خیز موت کے باوجود اپنی فیملی کے ساتھ دبئی میں چھٹیاں منا رہے ہیں, اور ابھی تک ان کی وطن واپسی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. بے حسی کی یہ انتہا سانحے کی المناکی سے کم نہیں ہے. ہزارہ برادری کے مظلوموں کو وزیر اعلیٰ سے کوئی سروکار نہیں. وہ وزیر اعظم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ کوئٹہ آئیں, ہمارے زخموں پر مرہم رکھیں اور حقیقی انصاف کا وعدہ کریں. ہزارہ برادری وزیر اعظم کی یقین دہانی کے بغیر دھرنا ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج بھی صوبائی وزراء نے مظاہرین سے مذاکرات کیے, لیکن احتجاج کرنے والوں نے صوبائی وزراء کی دھرنا ختم کرنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے وزیر اعظم کو کوئٹہ آ کر مکمل یقین دہانی کرانے کا مطالبہ کیا. اس سے پہلے گزشتہ شب وفاقی وزیر داخلہ بھی کوئٹہ آئے تھے اور احتجاج کرنے والے افراد کو منانے کی کوشش کی تھی, مگر وہ بھی مظاہرین کو منانے میں ناکام رہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, دیکھیں میں یقین ہی دلا سکتا ہوں, میں نے آرمی کے
جو ذمہ داران ہیں ان سب سے میٹنگ کی ہے. پہلا ہے قاتلوں کو انشاءاللہ گرفتار نہیں کیا جائے گا, ان کے ساتھ کوئی اور آئینی اور قانونی کام کیا جائے گا. آپ فرما رہے ہیں کہ کمیٹی بنا کے عمران خان صاحب سے جا کے ہم ملاقات کریں, کیا ہی بہتر ہو کہ وہ خود یہاں تشریف لائیں. کوئٹہ کی خون جما دینے والی سردی میں مچھ سانحے کے خلاف احتجاجی دھرنا جاری. اس وقت دھرنے کی صورتحال کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے, لیکن افسوس کی بات ہے وہ جملہ جو ایک معصوم بچی نے کہا تھا, اس کا نام بھی معصومہ ہی ہے. اس نے کہا کہ آج ہمارے گھر میں جنازہ اٹھانے کے لیے ایک بھی مرد نہیں بچا. جی ہاں ناظرین, 6 بہنوں کا ایک لوتا بھائی, جوان سال لڑکا, اس کو بھی ایسی ذبح کر دیا گیا. ان دہشت گردوں نے پاکستان کی سرزمین پر وار کیا ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہزارہ برادری کا شکوہ کوئی دور نہیں کر پایا. ہزارہ برادری کے مطابق ان کے اب تک 2001 سے لے کے 2021 تک ان 20 سالوں میں تقریباً 2500 لوگ, مرد, خواتین, بوڑھے, بچے کسی نہ کسی دہشت گردی کے واقعے میں شہید کیے جا چکے. ہر دفعہ دلاسا دیا جاتا ہے, ہر دفعہ تسلی دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آئندہ ایسے واقعات برداشت نہیں کیے جائیں گے. کچھ عرصہ گزرتا ہے, دوبارہ ایسا سانحہ ہوتا ہے, پھر دوبارہ یہ میتیں لے کر بیٹھ جاتے اور کسی نہ کسی حکمراں کی یقین دہانی پر اٹھ کر چلے جاتے ہیں. اب صورتحال کیا ہے؟ ہمارے نمائندے نور العارفین وہاں پر موجود ہے. عارفین, کیا ہے اب مطالبہ تو ان کا سامنے آ چکا, لیکن کیا کسی نے ان سے رابطہ کیا؟ علی حیدر, ثانیہ مچھ کے خلاف آج مغربی بائی پاس پر آج تیسرا دن ہے مظاہرین دھرنا دے رہے ہیں. شدید سردی کے باوجود نوجوانوں کے ساتھ ساتھ خواتین, بچے اور بزرگ بھی جو اس دھرنے میں شریک ہیں. ایک طرف موسم کی سختی ہے, بے رحمی, اور دوسری طرف مظاہرین اپنے مطالبات پر ڈٹے ہوئے ہیں اور جمے ہوئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں کر لیے جاتے اس وقت تک وہ دھرنا نہیں ختم کریں گے. ان کا بھی سب سے مین جو مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان جو کوئٹہ تشریف انہیں یقین دہانی کرائیں. آج بھی صوبائی وزیر داخلہ بلوچستان اور دیگر وزراء یہاں پر آئے دھرنے میں اور مظاہرین سے اظہار یکجہتی کی, انہیں منانے کی کوشش کی, لیکن مظاہرین نے اپنا دھرنا ختم نہیں کیا. ان کا کہنا ہے کہ ہمارا جو مین مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان پاکستان آئے, وزیر اعظم عمران خان کوئٹہ آئے اور ہماری بات سنیں یہاں پر, اور ہمیں یقین دہانی کرائیں کہ آئندہ اس طرح کے کوئی واقعات رونما نہیں ہوں گے, پھر ہم اپنا دھرنا ختم کریں گے. جی اچھا, تو یہ مجھے بتائیے گا حکومت کیا کہنا ہے, مطلب وہ اگر کم پہ نہیں مان رہے ہیں تو حکومت کیا لچک دکھا رہی ہے کہ وہ ان کے کم سے کم یہ مطالبہ پورا کر دے؟ جی دیکھیں, کل وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کوئٹہ آئے, یہاں پر دھرنے میں تشریف لائے اور مظاہرین سے ملے, ان کے مطالبات سنے. انہوں نے مظاہرین کی جانب سے 7 مطالبات کیے گئے, جن میں سے 6 مطالبات شیخ رشید صاحب نے کہا کہ میں تسلیم کرتا ہوں یہاں پہ اسٹیج پر. ایک جو مطالبہ ہے کہ بلوچستان حکومت مستعفی ہو جائے, کہا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے, اس کے لیے آپ ایک وفد بنائے, ایک آپ کمیٹی بنا لیں. آپ کمیٹی جو ہے وزیر اعظم پاکستان سے ملنے کے لیے اسلام آباد تشریف لائے اور وہاں پر ان سے بات کریں. اگر وہ ایگری کرتے ہیں تو یہ میرے بس کی بات نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مذاکرات نہیں کریں گے جب تک وزیر اعظم پاکستان عمران خان یہاں پر تشریف نہیں لاتے اور ہمارے درمیان آ کے ہماری بات نہیں سنتے, ہم دھرنا ختم نہیں کریں گے. جی بہت شکریہ نور العارفین. پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو چاہتا ہے, دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.